नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफ़ीक से हम सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 93 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, लैसा अलल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति जुनाहुन फ़ीमा ताइमू इज़ा मत्तक़ू व आमनू व आमिलुस्सालिहाति सुम्मत्तक़ू व आमिनू सुम्मत्तक़ू व अहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कि उन लोगों पर जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, इसमें कोई गुनाह नहीं जो वो खा पी चुके। जबकि वो बचते रहे और ईमान लाए और ईमाल सालिहा करते रहे, परहेज करते रहे, फिर डरते रहे और उसके बाद ईमान लाए, फिर डरते रहे और अल्लाह के नेकोकार बंदे बन गए। और अल्लाह बेशक एहसान वालों से मोहब्बत फरमाता है। इस आया मुबारका में अल्लाह करीम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम, जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जबकि ये शराब और जुआ ये हराम कर दिया गया, दीन इस्लाम में इसकी ममानत कर दी गई, तो जो भाई हमारे ये करते रहे उनका क्या बनेगा? जो दुनिया से चले गए वो, या जो अभी जिंदा हैं और वो शराब पीते रहे या जुआ खेलते रहे, उनका क्या बनेगा? तो उसके जवाब में रब्बे करीम ने साया मुबारका का नज़ूल फरमाया, क्या मेरे महबूब इनसे आप कह दें कि ऐसे लोगों पर कोई गुनाह नहीं जो उन्होंने इस हुर्मत के बयान से कबल किया, उस पर उनकी गिरफ्त नहीं की जाएगी। जो भी वो खा पी चुके, यानी कि जितने भी अहकामात कुरान करीम में बतदरीज नाफज होते रहे, नाजल होते रहे, हुक्म के उतरने से कबल जो वो फेल था वो गुनाह ना था। इसलिए जो हुक्म के उतरने से पहले फेल किया जाता रहा, उस पर गिरफ्त भी नहीं होगी और उसकी सज़ा भी नहीं होगी। लेकिन क्योंकि वो साहबाने तकवा थे ना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाब थे वो साहबाने तकवा थे, और वो किसी के लिए भी अजाब की जब बात की जाती तो वो डर जाते थे और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि यह किसके लिए कहा गया ये मामला। उनको ये खटका रहता था कि कहीं हमारे लिए भी तो कोई ऐसा मामला नहीं है। तो यही बात उनके जहन में थी कि हम में से भी अक्सर जो सहाब थे वो शराब पीते रहे और वो खेलते रहे गेम, जो जुआ जिसको कहा जाता है। अब हमारे लिए या उन हमारे भाइयों के लिए क्या हुक्म है जो ये काम करते रहे? तो उसका अल्लाह ने फरमाया
کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اس کے بعد نیک عمل کرتے رہے، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ وہ اس کام کی طرف نہ گئے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہی اس عمل کا جو وہ ایمان لانے سے پہلے کرتے رہے۔ یا ایمان اگر لے بھی آئے اور شراب پیتے رہے، لیکن شراب کی حرمت آ جانے کے بعد جو باز آ گئے، ان پر پچھلی سابقہ زندگی میں وہ پی ہوئی شراب کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یہاں پر اللہ کریم نے 3 دفعہ ڈرنے کی بات کی، متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ ایمان لائے، ڈرتے رہے، پھر ایمان لائے، پھر ڈرتے رہے، پھر ایمان لائے، پھر ڈرتے رہے، اور احسان کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ ایسا کلام جب بھی کسی مقام پر کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مبالغے کا کلام، یعنی کہ بات ایک دفعہ بھی اگر کی جائے تو اس کا مفہوم، اس کا معنی وہی رہتا ہے کہ ایمان لائے اور ڈرتے رہے، اور ایمان لانے کے بعد پھر کہا ایمان لائے پھر ڈرتے رہے، پھر ایمان لائے پھر ڈرتے رہے، حالانکہ ایمان انسان ایک دفعہ ہی لے کر آتا ہے۔ لیکن یہ جو مبالغے کا مبالغہ جو رب کریم نے یہاں پر استعمال کیا، اور بار بار جو ایمان لانے کی اور تقوی اختیار کرنے کی جو بات کی، یہ جو رب کریم نے یہاں پر بیان کیا، اس میں کئی اقوال پائے جاتے ہیں۔ کئیوں نے کہا کہ یہ جو 3 دفعہ رب کریم نے فرمایا، ایک وہ سابقہ زندگی جب وہ ایمان والے نہ تھے، ایمان لائے تو ڈرتے رہے، پھر ایسے کام جو اسلام میں جائز تھے بعد میں حرام کیے گئے، جب ان کو ماننا شروع کیا تو وہاں پر ایمان لائے اور پھر ڈرتے رہے۔ اور تیسرا یہ ایمان یہ لانا اور ڈرتے رہنے سے مراد یہ ہے کہ پھر جو حکم دے دیا گیا اس پر استقامت سے کھڑے رہے، پھر دائیں بائیں نہیں ہوئے۔ تو یہ 3 سٹیجز رب کریم نے جو اکابرین نے جو اس کو لیا، اس آیت مبارکہ کو، مختلف توجیحات جو اس کی گئی، کہ اس سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے انسان کا ماضی ہے، مستقبل ہے اور حال میں، کہ ماضی میں بھی وہ ڈرتا رہا، جو سابقہ زندگی گزار چکا اس پر بھی، اور جو گزار رہا ہے اس میں بھی ڈرتا رہا، جو آنے والی زندگی ہے اس میں بھی ڈرتا رہا۔ جیسا بھی اس کو بیان کیا جائے، یہ آیہ مبارکہ جو ہے، اس میں اللہ کریم جو ڈرنے کی بات کر رہا ہے کہ وہ جو پیچھے بیان کیے گئے مضامین حرمت کے، یہ چیزیں تم پر حلال کی گئی، یہ چیزیں تم پر حرام کی گئیں، تو دونوں ہی معنی میں جو حلال کی گئیں اس میں بھی اللہ کے معاملے سے ڈرنا چاہیے کہ کسی حلال کو حرام نہ کیا جائے، کسی حلال کو حرام نہ کیا جائے۔ یہ بھی ویسا ہی معاملہ ہے جیسے آپ کسی حرام کو حلال کر لیں، یہ اس سے جدا نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ حرام کو حلال کر کے کھا لیتے ہیں تو یہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں جتنا آپ کسی حلال کو حرام کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ سبب یہ ہے کہ دونوں ہی حکم اللہ کے ہیں، دونوں ہی حکم ایک ہی ذات کے حکم ہیں، ایک ہی کتاب میں آئے، ایک ہی رسول کی زبان سے نکلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا جہاں پر اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنا گناہ ہے، وہاں پر ہی اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنا بھی گناہ ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ اللہ کریم نے کائنات ارض و سما میں کسی کو یہ اذن دیا ہی نہیں کہ جس کو اللہ جو ہے حرام قرار دے دے کو حلال قرار دے دے، ماں سوائے ایک ذات کے، اور وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ آپ شریعت لے کر آئے بھی، اور آپ شارع بھی ہیں اور شارع بھی ہیں، شریعت لے کر آنے والے بھی ہیں اور اس کی تشریح کرنے والے بھی ہیں، لاگو کرنے والے بھی ہیں۔ تو اللہ کے اذن سے اللہ جب چاہتا اپنے محبوب کو حکم دیتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو امت کے لیے حلال کر دیتے، جب چاہتا اللہ کریم اپنے محبوب کو حکم دیتا، اذن دیتا، تو کسی حلال چیز کو حرام کر دیتے یا کسی حرام کو حلال کر دیتے۔ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی اور کے پاس یہ اتھارٹی اللہ نے دی ہی نہیں۔
لہذا دونوں جانبین میں حلال کو حرام کرنا بھی گناہ ہے اور حرام کو حلال کرنا بھی گناہ ہے۔ ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جو چیز رب کریم نے حلال کی، آپ کو پسند ناپسند ہونا ایک علیحدہ بات، پسند ناپسند ہونا، وہ ہزاروں چیزیں ایسی ہوتی ہیں طیبات میں سے، حلال میں سے، جو انسان کی تباہ نہیں چاہتی، پسند نہیں کرتا انسان۔ بس سبزیاں ہیں، کئی طرح کی سبزیاں ساری حلال ہیں، کئی لوگ پسند کرتے ہیں یار یہ میں شلجم نہیں کھاتا، کوئی کدو نہیں کھاتا، کوئی ٹینڈے نہیں، مثال کے طور پر میں بات کر رہا ہوں۔ تو پسند ناپسند ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اپنی ذات پر حرام کر لینا یا حرام کہہ دینا، یہ صریحاً گناہ ہے، یہ صریحاً گناہ ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم نے کر گیا، گزر گئے، ایمان لانے کے بعد اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اور تیسرا طبقہ یہاں پر جو اللہ کریم نے تیسرا درجہ جو بیان فرمایا اس آیہ مبارکہ میں، وہ وَأَحْسَنُوا، یہ احسن سے ہے، بلند تر درجہ ہوتا ہے احسن جس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گڈ اینڈ گڈسٹ، جی سب سے بڑی فارم کیا ہوتی ہے اچھائی کی؟ گڈسٹ ہی کہتے ہیں نا۔ تو یہ جو خیر کا سب سے اونچا مرحلہ ہے اس کو احسن کہتے ہیں۔ یہاں ہر چیز نیچے رہ جاتی ہے، یہاں ایون یہاں تک کہ انسان کی ذات بھی نیچے رہ جاتی ہے، انسان کی سوچ، انسان کا نفس، انسان کا وجود، اس کی اپنی میں جس کو کہتے ہیں، وہ بھی جہاں نیچے رہ جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم اوپر چلا جائے، اس کو مقام حسن کہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اس درجہ مقام پر پہنچ جاتے ہیں، وہ ایمان والے جو یعنی کہ ہر جگہ ہر مقام پر اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کا خوف ہر وقت ان کے دل پر طاری رہتا ہے۔ وہ کوئی کام بھی کریں، وہ کسب کریں، دن ہو رات ہو، خلوت میں ہو جلوت میں ہو، کاروبار میں ہو، زندگی کے معاملات چلاتے ہوں، دکان پر ہوں، بازار میں ہوں، جہاں کہیں بھی ایسا صاحب ایمان ہوگا اس کے دل میں ہمیشہ اللہ کا خوف رہے گا۔ اور جو اپنے تمام زندگی کے معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ترجیح دیتا ہے، باقی معاملات کو بعد میں سوچتا ہے، نفع ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے، کوئی راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے، کچھ بچتا ہے کہ نہیں بچتا، بس وہی دیکھتا رہتا ہے کہ میرا خدا کیا چاہتا ہے اور میرا مصطفیٰ کیا چاہتا ہے۔ ایسے لوگ، ان کو اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، یہی تو وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ ان کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے اپنے انبیاء اکرام سے، اللہ محبت کرتا ہے اپنے رسولوں سے، اللہ محبت کرتا ہے شہداء سے، اللہ محبت کرتا ہے صالحین سے، اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے۔ یہ 5 طبقات ہیں، یہ 5 طبقات ہیں۔ انبیاء کے علاوہ باقی صدیقین ہیں، شہداء ہیں، محسنین ہیں، صالحین ہیں، یہ 4 طبقات ہم جیسے انسانوں کے ہیں۔ انبیاء کا تو ایک درجہ ہی علیحدہ ہے نا۔ تو یہ 5 جو لوگ ہیں جن کو اللہ جن سے محبت کرتا ہے، ان میں ایک محسنین کا درجہ آتا ہے، اور یہ بلند پایا لوگ ہوتے ہیں انسانوں میں۔ یہ بلند آقا کی امت میں یہ جو اولیاء کرام ہیں نا، جن کا آپ نام لیتے چلے جائیں، گنتے چلے جائیں، ختم نہیں ہوں گے، جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف کی۔ حضور داتا علی حجویری گنج بخش علیہ رحمہ، نظام الدین اولیاء ہیں، خواجہ فرید ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، اسی طرح کی اور سب سے بڑھ کر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو محسنین کے درجے میں آتی، کہ جن کی اپنی زندگیاں جو ہیں وہ سراسر جو ہے نا وہ اتباع رسول اور اطاعت خدا کی میں زندگیاں بسر۔ چلنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، کسی کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، رشتہ داریوں میں رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، ماں باپ کا احساس کیسے کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے،
ہر ایک ایک زندگی کے لمحے میں وہ اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول کیا کہتا. ان کو اللہ کریم نے یہ درجہ دیا محسنین کا. اور یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ یہ ان لوگوں کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جن کو بغیر حساب و کتاب کے رب کریم جو ہے جنت میں داخل فرما دے. وہ جو 70,000 کم از کم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بغیر حساب و کتاب کے جب میدان سجایا جائے گا، عدل کا میزان لگایا جائے گا، اللہ کریم اپنی شان کے لائق اپنی کرسی صدارت پر جلوہ فروز ہوگا، تو سارے حساب و کتاب کرنے سے پہلے ان کو کہا جائے گا تم تو یار چلو نا جنت میں جاؤ، باقیوں سے میں معاملہ کر لیتا ہوں. یہ محسنین بھی ان لوگوں میں شمار ہوں گے. یہ محسنین بھی جہاں شہداء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، نبیین ہوں گے، صالحین ہوں گے، وہیں یہ محسنین ہوں گے. اتنا بڑا درجہ ہے دین اسلام میں محسن کا اتنا بڑا درجہ ہے. لیکن اس کے پیچھے انسان اگر اپنی زندگی کو سوچنا شروع کرے کہ میں محسن کے درجے پر کیسے پہنچ سکتا ہوں، تو اس کا سمپلی وے یہ ہے کہ انسان کی میں باقی نہ رہے. اپنے نفس کو جب تک آپ ختم نہیں کر سکتے، اپنی سوچ کو، اپنے وجود کو، کہ میں نہیں بس تو ہی تو ہے، میں نہیں بس تو ہی تو ہے، جب اس مقام پر انسان پہنچتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے اب میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں یہ درجہ عطا کر دے، ہمارے اندر یہ درد پیدا کر دے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سونا اتباع رسول میں اگر ہو جائے تو کوئی بعید بات نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں ہمارا درجہ بھی محسنین میں ٹھہرایا جائے. لیکن اس کے لیے زبانی کلامی کام کرنے سے بات عمل سے انسان کو ثابت کرنا پڑے گا. زندگی میں جب بھی آپ کسی مقام پر بھی کھڑے ہیں، جب آپ کو فیصلہ کرنا پڑے، ایک طرف دنیا ہو ایک طرف دنیا بنانے والا ہو، تو اگر آپ کی چوائس دنیا بنانے والا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ محسنین میں سے ہر ایک مقام پر. لیکن مرحلہ مشکل ہے، کٹھن ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ مقام ملے جو اللہ کے محبوبین کا ہے، تو پھر اسی رستے پر آپ کو چلنا پڑے گا جس رستے پر ان لوگوں نے چل کر اللہ کے محبوب ہونے کا جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے انعام پایا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ چلو محسنین نہ صحیح، ہم اس قابل نہیں، ہمیں ان محسنین کے ساتھ جو ہے نا ان کے ماننے والوں میں سے، ان سے محبت کرنے والوں میں سے ہی اٹھا لینا قیامت کے دن. پھر اللہ کی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم. اے ایمان والو، اللہ کسی قدر شکار سے تمہیں ضرور آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہیں، تاکہ اللہ اس شخص کی پہچان کروا دے جو اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. پھر جو شخص اس کے بعد حد سے تجاوز کر جائے تو اس کے لیے دردناک عذاب. اب یہ خاص حکم ہے یہ کہ جب انسان حج کی نیت سے احرام باندھ لیتا ہے تو اس دوران اللہ کریم نے شکار پر پابندی لگا دی کہ جو بندہ احرام میں ہوگا اس پر شکار کرنا حرام کر دیا گیا. کون سا شکار؟ جو زمینی شکار. یہ آیت مبارکہ زیادہ اقوال اس میں یہ پائے جاتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی زیارت کے لیے نکلے اور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ آپ نے کیا اور وہیں سے آپ صلح حدیبیہ کر کے واپس پلٹے، تو اس مقام پر آپ نے احرام باندھ رکھے تھے صحابہ کرام نے. تو وہ جو شکار تھا وہ آپ کے دائیں بائیں اس جگہ پر گھوم رہا تھا، لیکن اللہ کریم نے ان پر حکم یہ نازل کر دیا کہ تم اس کا شکار نہیں کر سکتے. تو اللہ کہتا ہے کہ اس موقع پر میں ضرور آزماؤں گا ان کو جب شکار تمہارے ہاتھ میں ہو یا تمہارے نیزے کی نوک کے برابر ہو.
یعنی کہ یا تو بالکل تمہارے پاس کھڑا ہے شکار، یا اس قدر ہے کہ تم نیزہ مار کر اس کو جو ہے نا وہ مار سکتے ہو، اس قدر دور ہے، انسان کے قریب ترین ہے۔ تو ایسی حالت میں اللہ نے فرمایا کہ تم پر شکار جو ہے وہ حرام کر دیا گیا ہے، اور یہ حرمت کا حکم جب دیا گیا تو اللہ کہتا ہے اس حرمت کے حکم سے بھی میں تم کو آزماؤں گا کہ اب کون ہے جو اپنے اس پیٹ کی آگ بجھانے سے باز رہتا ہے میرے حکم کے سامنے، کہ چیز حلال ہے، ہرن ہے، اس طرح کے اور جو جنگلی جانور ہیں جو حلال کیے گئے وہ آپ کے سامنے پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے ان کو شکار نہیں کرتے۔ یہ اللہ کہتا ہے میں آزماؤں گا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اس پر ثابت قدم رہے۔ اور اس میں دو حکم ہیں، یاد رکھیے کہ ایک وہ جس نے احرام باندھا ہوا ہے، آپ عمرے کی نیت سے چلے لیکن آپ نے احرام نہیں باندھا، اور ایک مقام پر جا کر جو احرام باندھا جاتا ہے جس کو میقات کہتے ہیں، اور اس سے قبل اگر آپ نے احرام نہیں باندھا ہوا تو پھر آپ شکار کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے گھر سے ہی احرام باندھ لیا، نیت کر لی، تو اس کے بعد پھر آپ پر وہ شکار کرنا حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں لیکن آپ نے احرام نہیں باندھا تو پھر آپ شکار کر سکتے ہیں اس وقت تک جب تک آپ احرام نہیں باندھتے۔ اور اس میں ایک اور رخصت ہے، اور رخصت وہ جو ہے وہ سمندری جو جانور ہیں، جو سمندر یا دریا میں پایا جاتا ہے نا جانور، اس کی حرمت نہیں ہے۔ وہ سمندر میں سے آپ پکڑ کر کھا لیں یا سمندر خود اس کو باہر پھینک دے تو آپ اس کو پکا کر کھا لیں، جیسا بھی کریں، اس میں بھی رخصت ہے۔ اور کئی ایک حدیث مبارکہ اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے بیان فرمائی، بلکہ ایک حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے حرام نہیں باندھ رکھا تھا، تو انہوں نے ایک جنگلی گدھا ٹائپ جو ہوتا ہے، زیبرا کہہ لیں، کچھ اور اس طرح کی چیز جو حلال تھی، اس کو شکار کیا، خود بھی کھایا، ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں ہمارے بھائی نے یہ گدھے کا شکار کیا جبکہ ہم نے احرام باندھ رکھا تھا، اس نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، تو یہ جو ہمارا کھانا تھا یہ ٹھیک تھا کہ نہیں ٹھیک تھا؟ اور پھر اس کا گوشت کچھ بچا ہوا بھی تھا، ہمارے پاس وہ گوشت پڑا بھی ہوا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا شکار کے لیے، یا شکار کی طرف اشارہ کیا تھا، یعنی کہ اس کو موٹیویٹ کیا تھا شکار کرنے کے لیے، اس کو بھیجا تھا، یا شکار کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ شکار ہے اس کو شکار کرو؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے اپنی منشا سے، اپنی مرضی سے وہ شکار کیا، تو آپ نے فرمایا جو گوشت بچا ہوا ہے وہ بھی کھا لو۔ یعنی کہ جس نے حرام نہیں باندھا اگر وہ شکار کرتا ہے اور کرتا اپنے لیے ہے تو وہ ان لوگوں کو بھی گوشت کھلا سکتا ہے جو حرام میں ہے، ان کے لیے وہ حرام نہیں ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر دو صورت میں جو ہے وہ حرام ہے شکار، زمین کا شکار، اس لیے مختلف رائے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ شکار اس نے نہیں کیا، مطلقاً شکار حرام نہیں ہے، شکار کا گوشت حرام نہیں ہے، وہ جانور حرام نہیں ہے، شکار کرنا حرام ہے، شکار کرنا حرام ہے۔ اب جس نے احرام باندھا وہ شکار کر نہیں سکتا، لیکن اگر اس کی مرضی کے بغیر، اس کے اشارے کے بغیر کسی اور شخص نے اگر اس گوشت کو اکٹھا کیا ہوا ہے شکار کر کے، اور اگر وہ آپ کو دیتا ہے تو آپ اس کو تناول کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہیں پر آج کی بات کو ختم کرتے ہیں، اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل مضمون بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔